बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ने कुरान करीम की तफ़सीर का सिलसिला कुरान क्लास के नाम से शुरू किया हुआ है। सूरत माइदा की तफ़सीर मुकम्मल कर चुका है। सूरत अनआम की तफ़सीर चल रही है और 105 क्लिप तकरीबन इसकी तफ़सीर के आ चुके हैं। इसने अपनी तफ़सीर के मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ा दावा किया है। पहले आप वो दावा सुन लें, तो इसके बाद इंशाअल्लाह इस पर तबसरा करते हैं। तो अल्लाह के फजल से हमारी ये जो तफसीर की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, अला वजह बसीरत, इसको जो बंदा भी सुनेगा, अल्लाह का फजल है, सूरतुल माइदा भी हमारी कंप्लीट होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो बंदा भी इसे सुनेगा उससे पता चलेगा कि वाकई को वैल्यू एडिशन हुई है। इसके बाद सैकड़ों तफसीर आप पढ़ते रहे और ढूंढते रहे चीजें, इवन जिसके बारे में इनका मान है ना, तबरी और इब्ने कसीर, वो भी आप पढ़ के देख लें। इतनी तफसीली गुफ्तगू उधर भी एक आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। कई चीजें उन्होंने स्किप भी की होती हैं उम्मत के वसीतर मुफाद के अंदर। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुन ली। इसकी कुरान क्लास नंबर 102 है और तकरीबन 38 मिनट पर इसने ये गुफ्तगू की है। तो कितना बड़ा दावा किया है इसने कि मैं जो तफसीर पेश कर रहा हूँ, ये सैकड़ों आप तफसीरें देख लें, मेरे वाली बातें नहीं मिलेंगी। जो मैंने बातें की हैं वो इनमें नहीं मिलेंगी। एक तो इसने ये दावा किया है। मिर्ज़ा जी की वैसे भी आदत है, अपनी औकात से बढ़कर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन ख़ुद फिर फंस जाते हैं। दूसरा, इन्होंने तमाम मुफस्सिरीन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। जब ये अपने गुरूर में आता है तो इसकी ज़ुबान एक गज़ लंबी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि इसने किस अंदाज से तमाम मुफस्सिरीन पर तनकीद की और हमला किया कि जी मुफस्सिरीन ने उम्मत के मफाद की खातिर बहुत कई सारी बातें स्किप की हुई होती हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ख़ियानतें की हुई हैं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। और फिर ख़ास तौर पर तबरी और इब्ने कसीर का नाम लिया। लेकिन इसका दजल देखिए कि इसी को जब ज़रूरत पड़ती है किसी तफसीर की और इसके मतलब के मुताबिक वो तफसीर होती है, तो यही बंदा तफसीर तबरी के बारे में क्या कहता है वो भी ज़रा सुन लें आप। कायम होगी मलकुल मौत, जिनको हम इसराइल भी कहते हैं। इसराइल का लफ्ज कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी अहले सुन्नत की बुनियादी जो तफसीर की शुरू में लिखी गई तफसीर तबरी इब्ने जरीर की, उसमें इसराइल हमारे सलफ से साबित है। मलकुल जी नाज़रीन, आपने देख लिया अंदाज़ का कितना फ़र्क है। जहाँ अपनी तफसीर पर इसने घुमंड दिखाना था, वहाँ इसने कितनी ख़तरनाक ज़ुबान इस्तेमाल की। जी, जिन तफसीरों पर इनको मान है, इसका मतलब यह है कि इस तफसीर के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इनको मान है तफसीर तबरी। तो वहाँ अंदाज़ ये था। और जब इसको ज़रूरत पड़ी तो उसी तफसीर तबरी से भीख मांग रहा है। जी, अहल सुन्नत की बुनियादी तफसीर है, हमारी अहल सुन्नत की बुनियादी तफसीर है। अब ये इसकी अपनी तफसीर बन गई और उससे भीख मांगना इसने शुरू कर दी। तो यही अली मिर्ज़ा का अंदाज़ है कि जब किसी किताब से या किसी आलिम फ़कीह मुहद्दिस से मफाद होता है तो अंदाज़ कुछ और होता है, और जब उसी के साथ मफाद ख़त्म हो जाता है और इसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कोई बात उसकी आ जाती है तो वहाँ अंदाज़ और हो जाता है। बहरहाल हम आते हैं पहली बात की तरफ कि इसने दावा किया है मेरी तफसीर के अंदर ऐसे ऐसे जी नुक्ते हैं और ऐसे ऐसे इल्मी जवाहिर पारे हैं जो आपको सैकड़ों तफसीरों में नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं जी, हमने इसके कुछ क्लिप तो सुने ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन से इल्मी जवाहिर इसने छुपा रखे हैं जो सैकड़ों तफसीरों में नहीं मिलते। तो हम आप के सामने भी इसके कुछ इल्मी जवाहिर पेश करते हैं। यकीनन वो इसके इल्मी जवाहिर सुनकर आप भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उठाए गए 25 ईस्वी में। जी नाज़रीन, कुरान क्लास नंबर 91 और तकरीबन पौन घंटे के बाद इसने ये बात की कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 ईस्वी में उठाए गए, यानी उस वक्त उनकी उम्र 25 साल के लगभग थी। ये बात वाकई सैकड़ों तफसीरों में आप देख लें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात है ही नहीं। किसी ने भी उम्मत के अंदर आज तक ये बात नहीं की कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 साल की उम्र में उठाए गए थे। शायद मिर्ज़ा जी ने किसी अंग्रेज़ से ये बात सीखी हो तो सीखी हो, वरना इस्लामी तफसीरों में
کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ غزوہ بدر کا دن ایام اللہ میں سے ہے، کیونکہ یوم الفرقان ابو جہل نے اپنے زوم میں کہہ دیا تھا کہ یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے، وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا۔ اللہ نے پھر وہی لفظ ابو جہل کا یوز کر کے کہا کہ ہم اسے یوم الفرقان بنا کے بتائیں گے پھر۔ جی ناظرین، یہ دوسرا نمونہ آپ کے سامنے آ گیا، قرآن کلاس نمبر 104 آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ ابو جہل نے چونکہ یہ لفظ استعمال کیا تھا بدر کے دن کے متعلق یوم الفرقان، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی ابو جہل والا لفظ استعمال کیا۔ جی یہ واقعی یہ ایسی بات ہے جو سینکڑوں تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ شاید انجینئر صاحب کو ابو جہل خواب میں ملا ہوگا اور اس نے بتایا ہوگا کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ تو اب یہ جو اہل ایمان جو دو پکے تھے، یہ کون سے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے اور پیغمبر بھی، اور دوسرے یوشع ابن نون۔ جی ناظرین، یہ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے آ گیا قرآن کلاس نمبر 92 سے۔ اس میں مرزا جی تفسیر کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب جہاد سے انکار کیا تھا تو دو آدمیوں نے ان کو سمجھایا تھا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، دو آدمیوں نے ان کو سمجھایا۔ یہ دو آدمی کون تھے؟ مرزا جی تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ یہ دو آدمی تھے، ایک ہارون علیہ السلام، دوسرے یوشع بن نون۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یوشع، مرزا جی یہ لفظ صحیح نہیں بول رہے، یہ صحیح لفظ ہے یوشع، لیکن شاید مرزا جی نے کسی گورے سے اس طرح کا لفظ سنا ہو تو مرزا جی بھی یوشع پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مرزا جی کو گورے بڑے پسند ہیں۔ اس پر بھی میں ایک ثبوت پیش کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جی جو کہہ رہے ہیں کہ ان دو مردوں سے مراد ایک یوشع اور دوسرے ہارون علیہ السلام ہے، یہ ہارون علیہ السلام کو ان دو آدمیوں میں شامل کرنا اور ان کا مصداق بنانا، یہ واقعی ایسی بات ہے جو آپ کو سینکڑوں تفسیروں میں نہیں ملے گی۔ شاید یہ بات بھی مرزا جی نے کسی گورے سے ہی سن کر بتائی ہے، ورنہ اسلامی تفسیروں کے اندر کسی تفسیر میں بھی یہ جو ہارون علیہ السلام ہیں ان کو رجلان کا مصداق نہیں بنایا گیا۔ ان دو مردوں سے مراد یوشع اور کالب کو مصداق بنایا گیا ہے۔ کالب یا اس طرح کا کوئی اور لفظ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال ہارون علیہ السلام کو ان دو مردوں کا مصداق کسی بھی اسلامی تفسیر میں نہیں بنایا گیا۔ تو یہ بھی مرزا جی کی واقعی ایسی تفسیر ہے جو سینکڑوں تفسیروں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ سر چور کو کہ پتا ہو میرے ہاتھ کٹ جانے ہیں، اور پھر وہ پوری ڈیٹیلز ہیں حدیث کے اندر، پورا چیپٹر ہے آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کے حوالے سے۔ ایک دفعہ چوری کرے گا ایک ہاتھ کٹے گا، دوسری دفعہ چوری کرے گا دوسرا ہاتھ کٹے گا، پھر چوری میں معاونت کی کسی کے ساتھ، پھر اس کا ٹانگ کٹے گی، پھر اس کے بعد اگلی ٹانگ کٹے گی۔ جی ناظرین، یہ چوتھا نمونہ آپ کے سامنے آ گیا، قرآن کلاس نمبر 94 ہے۔ اس میں مرزا جی چوری کی سزا کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اور احادیث کی کتابوں کے نام بھی لے رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہے مرزا جی آپ پر۔ مرزا جی نے جن کتابوں کا نام لیا ہے ان کتابوں میں بھی اور جتنی تفسیریں ہیں ان تمام تفسیروں میں سے کسی بھی تفسیر میں چوری کی سزا کی یہ تفصیل اور یہ ترتیب، جس ترتیب کے ساتھ مرزا جی نے سزا بیان کی ہے، اس ترتیب کے ساتھ سزا کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں، اور مرزا جی کی اپنی گھڑی ہوئی ایجاد ہے۔ واقعی مرزا جی سچ کہہ رہے ہیں کہ جو میں تفسیر بیان کروں گا نا وہ آپ کو سینکڑوں تفسیروں میں نہیں ملے گی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے مرزا جی کی۔ وسیلہ، یہ اونٹنی ایسی جس کے ہاں اونٹنی ہو، پھر اس کے بعد اس کے ہاں بھی اونٹنی ہو، یعنی جو ایک اونٹنی کی دادی اماں بن جائے یا نانی اماں، تو وہ کہتے تھے یہ بڑی متبرک ہے، اس کو بھی ہم بتوں کے لیے اب وقف کر دیں گے۔ جی ناظرین، یہ پانچواں نمونہ آپ کے سامنے آ گیا، قرآن کلاس نمبر 102 ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا مرزا جی نے وسیلہ کی تعریف کی کہ وسیلہ کس اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کے اندر کچھ رسمیں بنی ہوئی تھیں، ان میں مختلف قسم کے جانور تھے، ان کے نام رکھے ہوئے تھے، تو ان میں ایک نام وسیلہ کا آتا ہے۔ وسیلہ کی جو تعریف
انجینئر نے کی ہے، یہ تعریف واقعی ایسی ہے کہ اس کو دادی اماں نانی اماں بنا کر پیش کیا۔ یہ تعریف اور یہ تفصیل آپ کو سینکڑوں تفسیروں میں نہیں ملے گی، واقعی یہ بات آپ کو کسی بھی اسلامی تفسیر میں نہیں ملے گی۔ اب معلوم نہیں کہ مرزا جی نے وسیلہ کی یہ تعریف کہاں سے لی ہے، وہ مرزا جی ہی بتا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا جی، یہ آپ دیکھیں دوبارہ سن لیں، مرزا جی یہ تعریف دیکھ کر سنا رہے ہیں، یعنی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے مرزا جی کے سامنے۔ یہ ٹیبل پر جو مرزا جی نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، بخاری، مسلم، مشکات، یہ کتابیں کیوں رکھی ہوئی ہیں قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس میں؟ یہ مرزا جی نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کے پیچھے مرزا جی نے کاغذ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن سے دیکھ کر مرزا جی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لیکن مرزا جی یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی بات نہیں، ان کتابوں کو کی آڑ لینے کی ضرورت نہیں، آپ ٹیبل پر سامنے رکھ لیا کریں کاغذ، اس میں کوئی عیب کی بات اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ اچھا تاثر نہیں لیں گے، لیکن بہرحال کبھی کبھی ویڈیو میں یہ منظر نظر بھی آ جاتا ہے، اس کا بھی ایک نمونہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتوں کے باوجود۔ خیر یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی تھی۔ مرزا جی نے بہرحال وسیلہ کی جو تفسیر کی ہے، یہ تفسیر آپ کو سینکڑوں تفسیروں میں سے کسی تفسیر میں بھی نہیں ملے گی، حتیٰ کہ یہ جو بخاری سامنے رکھی ہے نا مرزا جی نے اپنی ٹیبل پر، اور ہر ویڈیو کلپ میں سامنے رکھتے ہیں، مرزا جی کم از کم بخاری ہی پڑھ لیتے، بخاری میں وسیلہ کی کیا تعریف لکھی ہوئی ہے، اردو ترجمہ ہی آپ دیکھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ مرزا جی یہ دیکھیں، ہم نے آپ کی ویب سائٹ سے ہی اردو ترجمے والی بخاری اٹھائی ہے، اس میں 4623 نمبر حدیث کے تحت یہ لکھا ہے، سعید بن مسیب نے کہا، وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی مرتبہ مادہ بچہ جنم دیتی، پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ بچہ پیدا کرتی، اسے بھی وہ بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے، بشرطے کہ وہ مسلسل 2 مرتبہ مادہ بچہ پیدا کرتی اور درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا۔ تو وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹنی 2 مرتبہ بچہ جنے اور دونوں مرتبہ مادہ بچہ جنے، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ آپ نے تو اس کو دادی اماں اور نانی اماں بنا دیا۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے 5 نمونے پیش کیے گئے ہیں، تو فی الحال ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اور بھی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر مرزا جی کا کوئی چاہنے والا یہ کہہ دے کہ جی غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری اس پر 2 باتیں ہم عرض کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پھر مرزا جی کو بھی آپ سمجھائیں کہ مرزا جی اپنے گھمنڈ میں آ کر اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کیا کریں، یہ انسان کو، گھمنڈ جو ہے انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہی گھمنڈ ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں جنہوں نے مرزا جی کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جی کا ہی کہنا ہے کہ میری غلطی اگر کوئی سامنے آ جائے تو میں وہ ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کر کے اس کی اصلاح کر کے پھر دوبارہ اپلوڈ کرتا ہوں، تو پھر آئیں مرزا جی اپنا وعدہ پورا کریں اور ان غلطیوں کو یعنی یہ ویڈیو کلپس جن کے اندر یہ غلطیاں ہیں ان کو ڈیلیٹ کرا کے دوبارہ ان کو درست کرا کے دوبارہ اپلوڈ کرا دیں۔ ہے کوئی مرزا جی کا چاہنے والا جو مرزا جی سے یہ کام کروا سکے؟ ہمیں تو امید نہیں لگتی۔ بہرحال آپ مرزا جی کا یہ جو وعدہ ہے آپ مرزا جی کی زبانی ہی پہلے سن لیں۔ اور میں اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مجھے ایک بندے نے مس گائیڈ کیا یہ الٹی چپل والے مسئلے کے اندر الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، تو میں نے وہ کلپ بھی ڈیلیٹ کیا، حالانکہ وہ 4.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس کو ڈیلیٹ کروا کے پھر نئی کلیریفیکیشن میں نے ریکارڈ کروائی کہ وہ غلط کسی نے منسوب کیا تھا، ہو جاتا ہے۔ اگر مرزا جی اپنے اس کردار میں سچے ہیں تو مرزا جی کو چاہیے کہ یہ جو ہم نے غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں یا تو ان کو ثابت کر دیں کسی علمی دلیل سے، کتابی دلیل سے، کوئی فلم وغیرہ نہ چلائیں، کوئی فلم کا حوالہ نہ دیں، کسی علمی کتابی دلیل سے ثابت کر دیں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے تو مرزا جی کو چاہیے اپنے یہ سارے کلپ ڈیلیٹ کروا کے دوبارہ اپلوڈ کرائیں اصلاح کر کے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا جی کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔